अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन और चाइनीज़ रिलेशंस के हवाले से। जैसा कि आपको याद है, मैंने पिछले दिनों भी एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स को लेके कुछ चीज़ें एनालाइज़ करने की कोशिश की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि शायद यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्यूचर में चला जाएगा चाइना के साइड पे। अमेरिका के मुकाबले में वो चाइना को चूज़ करना शायद वो पसंद करेगा। अब द गार्डियन में एक आर्टिकल छपा है कल और उसके हवाले से यूरोपियन के जो फॉरेन अफेयर्स के जो चीफ़ हैं जोसेफ बोरेल, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स को लेके उन्होंने बात की है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली पहुंचती रहें। तो जोसेफ बोरेल साहब ने कहा है कि शायद ये एशियन सेंचुरी है। वो जर्मन डिप्लोमेट्स के साथ बातें कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा था कि शायद हिस्टोरियंस जिस एशियन सेंचुरी का जिक्र कर रहे थे कि एक एशियन सेंचुरी आएगी, मतलब उसमें एक एशियन पावर जो है वो दुनिया को लीड करेगी। तो शायद कोविड-19 के अंदर हमने उस एशियन सेंचुरी के आगाज़ को होता हुआ देख लिया है अभी। और ये मेरी उसी पुराने थीसिस के साथ इस वजह से इसकी अलाइनमेंट मुझे नज़र आ रही है कि उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि जैसे टेरेसा मे ने कहा था कि हम लोग नेशनलिस्ट अप्रोच को हावी नहीं होने दे सकते कोविड-19 के रिस्पांस के हवाले से, और फिर फ्रांस के अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे अमेरिका को लेके। तो ये उसी चीज़ की एक आगे की एक कड़ी है जिसमें कि अब पूरे यूरोपियन यूनियन का जो चीफ़ है फॉरेन अफेयर्स के वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक एशियन सेंचुरी है। अब इस एशियन सेंचुरी की बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन उनका मानना तो ये है, उनकी बात का जो इशारा है वो तो चीन की तरफ ही जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर एशिया के अंदर रूस भी एक पावर है। दो वो कि चीन के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है इस वक्त, हम उसको ये चीन के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन रूस एक पावर है, एक मजबूत क़ुव्वत है एशिया के अंदर। तो फिर यूरोप में रूस का पुराना असर भी रह चुका है। कोल्ड वॉर के एरा के दौरान जो था 1945 से लेके 1990 तक जो कोल्ड वॉर रही है उसमें भी उसका असर रह चुका है, और उससे पहले भी जब सोवियत यूनियन बना है तो यूरोप उसके ज़ेरे असर रह चुका है, और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ जो थी वो सोवियत यूनियन के पास जा चुकी थी, वो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। तो क्या ये जो एशियन सेंचुरी है इसमें फिर चीन का क्या रोल होगा और फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ उसको कैसे देखेंगे? लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही है, ये जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन का, अब एनालिस्ट कह रहे हैं और ये जोसेफ बोरेल साहब भी कह रहे हैं कि इन्होंने यूरोप ने ऐसा नहीं कर रहा कि वो किसी भी एक साइड पर मुस्तकिल तौर पर झुकाव उनका नज़र आ जाएगा, या वो किसी एक पावर का पॉलिसी टूल बन जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन टूल बनेंगे। जब भी इनको साइड चूज़ करना होगा तो इनको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस साइड को चूज़ करना होगा। ये इस तरह नहीं होगा कि पहले अमेरिका के हाथ में चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ होते रहे, नहीं होते रहे, लेकिन लेट से अगर अमेरिका की साइड पे जाते हैं तो वो इनको चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ करे, या अगर चाइना की साइड पे जाते हैं तो वो इनको अमेरिका या बाकी पावर्स के ख़िलाफ़ यूज़ करे। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। इससे ये होगा कि कम से कम वो कैंप्स नहीं बनेंगे, वो अपोजिंग जो पोल्स हैं वो इस तरह नहीं होगा जैसे हमने पुराने कोल्ड वॉर के अंदर देखा था, बल्कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही ममालिक जो है वो अपना फ़ैसला करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ होगी अगर ये इस किस्म का बैलेंस ऑफ पावर जो है ये शिफ्ट होता है दुनिया के अंदर, और यूरोप अपने साइड जो है उसको वो चूज़ करता है। अब यूरोप और चाइना की बात तो मैं आपको थोड़ा आखिर में आके बताऊंगा। अभी चाइना और रशिया के हवाले से कि यूरोप किसको चूज़ कर सकता है, लेकिन अभी अगर आप इस वक्त देखें तो तकरीबन कोविड-19 से पहले कोई 1 बिलियन यूरोज़ की रोज़ाना इंपोर्ट होती थी यूरोप के अंदर चाइना से। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 बिलियन यूरोज़ रोज़ाना की इंपोर्ट एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो यूरोप के अंदर चाइना से होती थी। ठीक है, और अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये दोबारा भी उसी लेवल पे फ़ौरन चला जाए जब ये पेंडेमिक से हम निबर्दाश्त हो जाए, लेकिन ये वॉल्यूम बताता है ट्रेड का, और अगर ट्रेड का ये वॉल्यूम थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो वो अमेरिका की तरफ कहीं और देखना पसंद करेंगे, जैसे कि अभी उन्होंने मेडिकल सप्लाईज़ में भी चाइना की तरफ ही देखने को पसंद किया है, क्योंकि चाइना उनको हेल्प आउट कर रहा था बहुत सारे इश्यूज़ में। अच्छा, फिर जो डिबेट है
یورپ کے اندر کہ روس کی طرف جایا جائے یا چین کی طرف جایا جائے، تو اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ رشیا جو تھا وہ یورپین یونین کی طرف کافی ہوسٹائل رہ چکا ہے، جبکہ چائنا اتنا ہوسٹائل نہیں تھا۔ پاسٹ کے اندر بات کریں تو چائنا یورپین یونین کی طرف ہوسٹائل نہیں تھا، جبکہ رشیا جو تھا وہ کافی ہوسٹائل رہ چکا ہے۔ تو شاید یورپ جو ہے وہ رشیا کی طرف نہیں جانا پسند کرے گا، وہ جانا پسند کرے گا چائنا کی طرف۔ یہ ایک بات ہو جاتی ہے اس میں۔ پھر رشیا نے یورپ کے اندر جو ہے اس کو کیوس کو اوور دا ایئرس کیوس کو پروموٹ کیا ہے، کیوس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ چائنا نے کسی نہ کسی طریقے سے ایک اسٹیبلٹی یا ایک آرڈر لانے کی ایک کوشش کی ہے یورپ کے اندر۔ تو اس میں یا اس اسٹیٹس کو اس نے برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ یورپین یونین کا یہ جو ٹلٹ ہوگا یہ چائنا کی طرف ہوگا، یہ روس کی طرف نہیں ہوگا۔ دو کہ روس کوشش کرے گا کہ کچھ ممالک روس کی طرف بھی چلے جائیں، اور اس میں کچھ ممالک اس کے لیے لابنگ بھی کریں گے۔ فرانس کا نام اس میں آتا ہے کہ وہ روس کے لیے لابنگ کرنے بجائے اس کے کہ وہ چائنا کی طرف جایا جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ان میں سے اگر کوئی روس کی طرف بھی جاتا ہے، کوئی چین کی طرف بھی آتا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو ایشین سینچری ہی بول سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایشین سینچری نہیں ہے، مطلب وہ ایشین پاورز ہیں دونوں کی دونوں، تو اگر ان میں سے کسی کی طرف بھی جاتا ہے تو وہ ایشیا کے فولڈ میں ہی آ رہا ہے۔ پھر روس کے اوپر ایک اور الزام یہ لگایا جاتا ہے یا ایک اور جو خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روس جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کو اسپریڈ کرنے میں کافی ماہر ہے، اور اس نے پاسٹ میں یورپین سٹیزنز کو، ٹارگیٹڈ سٹیزنز کے اندر ڈس انفارمیشن جو ہے اس کو انہوں نے پاسٹ کے اندر پھیلایا بھی ہے۔ جبکہ ابھی جو چائنا کی اگر آپ بات کر لیں تو چائنا اس حوالے سے کافی پازیٹیو امیج جو ہے وہ یورپ کے اندر رکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی بات آ جاتی ہے کہ چائنا کا امیج وہاں پازیٹیو ہے، یورپین لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں، اور جو روس کا امیج ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے یورپین لوگوں کے حوالے سے، کیونکہ چائنا تو ابھی ورلڈ سین پہ ایمرج ہوا ہے۔ پچھلے 10-15 سال کے اندر اس نے اپنا انفلوئنس بڑھایا ہے، سافٹ پاور کی طرف کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن روس کو تو یورپینز بہت اچھا جانتے ہیں، مطلب وہ تو ان کو اپنے فنگر ٹپس پہ جانتے ہیں رشینز کو، یا سوویٹس کو پہلے کہ اس میں جو وہ جانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ چیزیں ان کے ذہن میں ہیں۔ ابھی روس کے حوالے سے وہ اس طرح نہیں ہے۔ پھر ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا جس میں کہ یہ کہا گیا تھا، اس کا ایک عنوان تھا کہ سسٹمک رائول پروموٹنگ الٹرنیٹیو ماڈل آف گورننس، وہ چائنا کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس آرٹیکل کا حوالہ امریکی بہت زیادہ آج بھی دیتے ہیں یورپ کو کہ دیکھیں یہ آرٹیکل کوئی 1-2 سال پرانا، 2019 میں یہ پبلش ہوا تھا، اور اس میں بہت اچھا ریسرچ بیسڈ آرٹیکل تھا۔ اس میں امریکہ آج بھی یورپین یونین کو یہی کہتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایک سسٹمک رائول ہے، یہ ایک الٹرنیٹیو ماڈل لے کے آ رہا ہے اکانومی کا، اور یہ الٹرنیٹیو ماڈل ہمارے ایگزسٹنگ ماڈل کے جتنے بھی پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی دراڑیں ڈال دے گا، اور آپ جو اس کے بینیفیشریز ہیں ایگزسٹنگ ماڈل سے، اس ماڈل کے بینیفیشریز کو وہ بینیفیشریز نہیں رہنے دے گا، بلکہ وہ ایک اور ماڈل لے کے آ رہا ہے جس میں کہ کچھ اور بینیفیشریز ہوں گے۔ اس قسم کی باتیں امریکہ آج بھی یورپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکہ نے اس کرائسس کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈسکرسو پاور کا رول بھی نہیں پلے کیا۔ پھر امریکہ نے اس کرائسس کے اندر صرف اپنے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنے لیے جتنے مراعات لینی تھی وہ لینے کی کوشش کی ہے۔ جرمن سائنٹسٹ کو انہوں نے بتایا کہ ویکسین سب سے پہلے ہمیں دینی ہے، چائنا سے جا کے انہوں نے ساری میڈیکل اکوپمنٹس خرید لی، مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہو گئی، یورپین کنٹریز کو وہ اکوپمنٹس نہیں ملی، پھر انہوں نے WHO کی فنڈنگ کو بند کر دیا تھا، اور یورپ نے اس پہ بھی برہمی کا اظہار کیا تھا کیونکہ WHO تو فائٹ کر رہا ہے کووڈ-19 کو۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جتنا بھی اس وقت زور لگا رہا ہے وہ لگاتا جائے گا، لیکن یورپ جو ہے وہ اس پہ کان شاید نہ دھرے، کیونکہ یورپ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ ورڈ سے زیادہ تیز بولتے ہیں، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ تو یہ اب ایکشنز ہیں امریکہ کے جو بول رہے ہو، یورپ کو شاید امریکہ کے وہ ایکشنز اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہرگز یہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ امریکہ جو ہے وہ یورپ ان کی بات مانے گا اور امریکہ کی طرف جائے گا۔ دوسرے سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر سے یہ ریسرچ پیپر تو ایمرج ہوا تھا، لیکن جتنی فارماز ہیں یورپ کے اندر اس میں ان کو سب سے زیادہ سپلائی، ایون پیراسیٹامول تک کی سپلائی جو ہے وہ چائنا سے آ کے مل رہی ہے ان کو۔ پھر جتنے ان کے یورپ کے اندر جتنے فیلنگ بزنسز تھے
اور ان کا جو ڈیٹ تھا 2008-9 کا جو کرنچ آیا تھا، اس ڈیٹ کو اور اس فیلنگ بزنسز کو چائنا نے خرید لیا تھا. مطلب یورپ کو ایک کائنڈ آف بیل آؤٹ اس وقت چائنا نے پرووائڈ کیا تھا. یورپ کی ذہن میں وہ بھی ہے کہ چائنا کے پاس اتنا مسل ہے، اتنی اکنامک پاور ہے کہ وہ اس وقت یورپ کو سہارا دے سکتا ہے اگر کوئی کرائسس آ جاتے ہے. اور پھر صرف اکنامک پاور کی بات نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بھی اب اس لیول پہ جا چکا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ایک نیا راستہ متعین کر سکتا ہے اگر وہ کسی کو ایلائی بنا لیتا ہے، جیسے کہ پاسٹ میں امریکہ کیا کرتا تھا. اور پھر ریسرچ کے حوالے سے، میڈیکل سائنس کے حوالے سے دنیا کی نظریں چائنا پہ ہی جمی ہوئی ہے کہ شاید ویکسین وہیں سے آئے. اور پھر کووڈ-19 کو جس طریقے سے انہوں نے کاؤنٹر کیا یا جس طریقے سے اس کی گروتھ کو چائنا نے اریسٹ کیا، تو دنیا کی نظریں وہیں پہ کڑی ہوئی ہے. اس وجہ سے یورپ اس وقت چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ امریکہ سے دور جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں جو 2-3 رکاوٹیں آ سکتی ہیں، وہ ہانگ کانگ کے اندر جو چائنا پہ ایلیگیشنز لگ رہے ہیں کہ وہ ہانگ کانگ کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، اس قسم کی چیزوں پہ یورپ کے اندر زیادہ آوازیں پھر اٹھتی ہے. تو اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو چائنا کسی طریقے سے کاؤنٹر کر لیتا ہے، یورپین پبلک اوپینین کو اپنے فیور میں شفٹ کر لیتا ہے اس کے اپنے ایکٹس کے نتیجے میں، تو وہ جو چھوٹی موٹی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی آگے سے ہٹ جائیں گی. تو پھر یورپ کے لیے چائنا کے پاس جانا جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یورپ نے ابھی 5G چائنا کو انسٹال کرنے کے لیے کہا ہوا ہے. مطلب چائنا کے ساتھ کانٹریکٹ میں گئے ہیں 5G کی طرف. وہ جتنے بھی سسٹمک چینج آ رہا ہے، الٹرنیٹیو ماڈل لے کے آ رہا ہے، سسٹمک الٹرنیٹیو گورننس کا ماڈل جو ہے وہ اکانومی کا لے کے آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ یورپ نے اس کو اس وقت چائنا کے اس امیج کو وہ دیکھ رہا ہے اور چائنا کو 5G میں انوالو رکھا ہے. چائنیز کمپنیز کے پاس 5G کے کانٹریکٹس ہیں جو وہ یورپ کے اندر انسٹال کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس وجہ سے اب اینالسٹ کووڈ-19 کو یا کووڈ کو گیم چینجر بھی کہتے ہیں ورلڈ پالیٹکس کے اندر، کہ اٹس اے گیم چینجر. اس نے دنیا کے پالیٹکس میں اتل پتل جو ہے وہ کر دیا ہے. اور چائنا کی جو گروتھ ہم شاید اگلے 10-12 سال میں دیکھ رہے تھے، وہ اس نے تھوڑی سپیڈ اپ کر دی ہے. تو چائنا کی گروتھ کو مزید تیز کر دیا. اور اس طریقے سے امریکہ جو آگے تھا، امریکہ کی اکانومی پہ اتنا بڑا اثر پڑا، پھر ان کی انٹرنل پالیٹکس پہ کووڈ-19 کا کتنا اثر پڑا، پھر ٹرمپ کی اپنی ویژن کے اندر کیا کیا فلاز ہیں، وہ ساری چیزیں مل کے امریکہ کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں، جبکہ چائنا کو اسی کووڈ-19 یہ اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. امریکہ کون سے پلائز جو ہے وہ یوز کرتا ہے، کیا چائنا تھریڈیز ٹریپ کو ایوائڈ کر لے گا یا نہیں. تھریڈی ٹریپ کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. وقتاً فوقتاً تھوڑی بہت بات تو ہوتی رہتی ہے اس کے حوالے سے، لیکن وہ ایک کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن اب یہ ساری چیزیں ہم نے آنے والے دنوں میں دیکھنی ہے کہ چائنا کی طرف یورپ کتنا قریب ہوتا ہے، کتنی جلدی قریب ہوتا ہے، اور چائنا یورپ کے جو توقعات ہیں ان پہ کیسے پورا اترتا ہے، اور امریکہ اس تمام سینیریو کے اندر کیا رول پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ روک سکے یا سلو ڈاؤن کر سکے. یہ ساری کی ساری باتیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا انشاءاللہ. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.